औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीशिल उम्मीशिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक तवील मुद्दत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको याद होगा कि इसी चैनल के लिए हम सीरत पॉडकास्ट किया करते थे। किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ आपने पढ़ी होगी बल्कि सुनी भी होगी, और पॉडकास्ट के रेफरेंस से भी आप एजाज़ साहब को जानते हैं, एजाज़ अहमद साहब, जिन्हें सदारती एवॉर्ड मिला जब इन्होंने किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी। तो हमारे दिल में आया कि क्यों ना आज इनसे एक इनफॉर्मल सीटिंग रखी जाए और बात की जाए कि किताब लिखने के पीछे वजूहात क्या थीं, किताब लिखते हुए आपकी फीलिंग्स क्या थीं, क्या कोई मुशाहिदा हुआ, और इसी से मिलते जुलते कुछ और सवालात भी। हमें उम्मीद है कि आज की ये सीटिंग आपको भी अच्छी लगेगी। जी एजाज़ अहमद साहब, वेलकम, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। तो हम जानना चाहेंगे कि आप ज़रूर हमें बताइए कि सबसे पहली जो बात है आपकी किताब के हवाले से, जो मुझे भी महसूस होती है और हमारे जितने भी क़ारीन हैं, लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब ने हमारे साथ शेयर की कि जब आपकी किताब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हम 1400 साल पहले के ज़माने में कहीं पहुंच गए हैं। तो क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताना बहुत मेहरबानी आपकी, आपने ये नशिस्त अरेंज की। मेरे हिस्से में अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी हुई थी। ना मेरा इस किताब के लिखने में कोई कमाल है, और अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो कोई इरादा भी नहीं था। बट जब मालिक मेहरबान होता है ना, फिर वो सारे असबाब मुहैया कर देता है। आपने भी बड़ा अहम सवाल किया कि किताब पढ़ते हुए यूँ महसूस होता है कि हम 1400 साल पहले के अरब में मौजूद हैं और सब कुछ अपने सामने होता देख रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी कोई किताब नहीं लिखी। किताब तो बड़ी चीज़ है, कोई पम्फलेट भी नहीं लिखा। अच्छा, ठीक है। अगर मैं लिखारी होता, मुसन्निफ़ होता, तो शायद ऐसी किताब ना लिखी जा सकती। ये किताब ना एक पर्शियन ज़ुबान के ट्रांसलेटर हैं, उन तक किसी दोस्त ने पहुंचाई कि अगर इसकी हमने पर्शियन में ट्रांसलेशन करनी हो तो क्या आप मेहरबानी करेंगे। तो उन्होंने किताब पढ़ने के बाद कहा कि ये किताब किसी गैर रूहानी ने लिखी है। अच्छा, रूहानी फ़ारसी में मौलवी को या आलिम को कहते हैं। तो बड़ी जल्दी उन्होंने पहचान लिया। तो मेरे दोस्त ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि गैर रूहानी या मौलवी आलिम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आलम या रूहानी शख्स ऐसी किताब लिख नहीं सकता, उससे बहुत सी और चीज़ों की फ़िक्र रहती है। मैंने पहले तो मैंने ये किताब लिखी नहीं है, मैं लिखवाई गई है, ये कहना चाह रहे हैं आप ये कहिए। मैं अपनी हैसियत बता रहा हूँ कि मैंने ये किताब लिखी नहीं। और जब मैं ये किताब कागज़ पे मुंतकिल कर रहा था तो अजीब बात ये हुई कि मैं ऑफ़िस में सारा दिन काम करने के बाद कोई 4 बजे 5 बजे घर आता था। इन्हीं दिनों की बात है, दिसंबर की। और मैं लिखने बैठ जाता था और मेरे पास कोई किताब, कोई सोर्स मौजूद नहीं होता था। ज़ुबानी किताब मैंने लिखी, और मेरे सामने मेरे टीवी लाउंज में यूँ सीन चल रहे होते थे जैसे मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ हम रुकेंगे। ये क्या है? क्योंकि एक रोज़ मुझे याद है हम ऐसे ही बैठे हुए थे इसी जगह पे, उस रोज़ भी आपने ये बात की थी, और बाद में मैं और हसन ख़ास तौर पे इस जुमले पे गौर कर रहे थे कि जो आपके सामने यूँ सीन चल रहे होते थे, मतलब वो मुशाहिदे की आप बात कर रहे हैं कि आपको मुशाहिदा कराया जा रहा था कि वो सब कुछ आपको अपनी आँखों से जैसे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आपने कुछ बड़ी बातें या लफ्ज़ बड़े इस्तेमाल कर लिए हैं। मेरे सामने, मतलब मैं अब यूँ समझें कि अगर ये लाउंज है जी,
تو میرے سامنے لوگ کھڑے ہیں, لوگ موو کر رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں آپ کے سامنے, مجھے وہ سب ہوتا نظر آتا تھا. تو میں نے ایک رپورٹر کا کام کیا ہے, میں نے جو دیکھا ہے میں نے وہ لکھا ہے. اچھا, اب اس سے آپ کتنی بڑی بات سمجھیں اب مجھے نہیں پتا. اب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتی ہے امیجنیشن, ایک ہوتی ہے ریالٹی. مطلب یہ امیجنیشن نہیں تھی, یہ امیجنیشن نہیں تھی, نہ میں اتنا سمجھدار ہوں کہ امیجن کر سکوں. میں تو کہا مجھے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھی جسے دیکھ کے میں لکھتا تھا. تو یہ تو زبردست ہے. دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ہر پڑھنے والا آپ کی کتاب کو اور ہر سننے والا محسوس کرتا ہے لٹرلی, کہ وہ اس زمانے میں کہیں پہنچ گیا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے. پھر ایک اور چیز جو آپ کی کتاب جب میں ریکارڈ کر رہی تھی تو میں نے لٹرلی فیل کی کہ بعض اوقات رات کی تنہائی میں اس کتاب کو ریکارڈ کر رہی ہوتی تھی اور مجھ پہ وہ خود کیفیت طاری ہو جاتی تھی, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے وصال کے جو مومنٹس تھے اور وہ جو آپ نے لکھا, مجھے اس کو پڑھتے ہوئے یہ فیل ہوتا تھا میں خود وہاں پہنچ گئی ہوں اور اس اکیلے پن کو, اس اداسی کو, اس غم کو اسی شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہوں. تو یہ کیا تھا؟ وہ نا ایک شعر ہے بڑا مشہور, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ میں آپ سے دل کی باتیں, آپ چھوٹی بہنیں ہیں, میں کچھ نہ چھپا رہا ہوں نہ کچھ بڑھا رہا ہوں. میں وہ لکھتے ہوئے رویا, میں وہ سین یا واقعہ لکھتے ہوئے رویا اور بے اختیار رویا. میں نے میرے آنسو ان پیجز پہ گرے. ٹھیک, جب ایڈٹ ہو کے جب کمپوز ہو کے آیا تو میں نے اسے ایڈٹ کرنا تھا, پڑھنا تھا, میں پڑھتے ہوئے رویا. میں نے جتنی بار اسے ایڈٹ کیا اتنی بار رویا. نہ یہ میرا کمال ہے, نہ میں نے ایسا کچھ اس ڈیٹیل میں لکھا. میں نے بڑی سمپل آپ کو بات کہی ہے, میں نے یہ کتاب نہیں لکھی. میں نے لکھی ہوتی تو اس میں میری پرسنالٹی, اس میں میری عادتیں, میرا ڈکشن, میری جو عادتیں ہوتی ہیں لفظ استعمال کرنے کی, جی وہ ساری موجود ہوتی. ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کی اس والے چیپٹر کے حوالے سے خاص طور پہ میری یہ فیلنگس تھی کہ کبھی جب ہم ڈسکنیکٹڈ خود کو فیل کریں تو میں نے یہ آزما کے دیکھا کہ وہ والا جو چیپٹر تھا جب میں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا دوبارہ سے کنیکشن ریسٹور ہو گیا ہے. یہ اس کی ایک بہت ہی مجھے خاص بات لگتی تھی. اب آپ نے بڑی ایک اور ڈائمنشن کی بات کی ہے. میری آبزرویشن سیرت پہ لکھنے کے بعد, چونکہ میرا انٹریکشن لوگوں سے اس حوالے سے بدلا, زیادہ ہو گیا. پہلے کہیں کوئی مجھے انٹروڈیوس کراتا تھا تو میرے بزنس کے حوالے سے, میری ایجوکیشن کے حوالے سے کراتا تھا. اب ایک انٹروڈکشن ان سب سے بڑھ کر آ گیا. میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کے دل میں موجود ہے. بے شک کیسے یہ کتاب یا کوئی بھی ایسی کتاب اس کو صرف شعلہ دیتی ہے. محبت موجود ہے. آپ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس کو بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے, بٹ جب آپ اس سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک نئی دنیا کھلتی ہے. جی, سو اس کتاب نے یا اس کانٹینٹ نے صرف یہ کام کیا کہ وہ جو بکھرے ہوئے تھے نا دانے, ان کو ایک تسبیح میں پرو دیا, ان کو چینلائز کر دیا. چونکہ یہ کتاب میں نے لکھی نہیں. ایک بات میں آپ کو اور کہتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اس دور میں ایسی کتاب لکھی جانی تھی. جی, میرے مقدر کہ یہ مہربانی میرے مالک نے مجھ پہ کی, میں نہیں کرتا, کوئی اور کرتا. آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ اس دور کی یہ ریکوائرمنٹ تھی اس طرح کی کتاب؟ اچھا, ابھی ہم جب بیٹھے بات کر رہے تھے جی, تو بہن نے ایک سوال پوچھا تھا جی, کہ بہت ساری کتابیں سیرت پہ, یعنی سیرت وہ ٹاپک ہے جس پہ بلا مبالغہ اگر روزانہ نہیں تو ہر ہفتے میں ایک کتاب دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور آتی ہے. جی, سال میں 52 کتابیں شاید پاکستان میں ہی آ جاتی ہوں,
اگر میں ہفتے کی بات کروں. اچھا اب ٹاپک یہ وہ ہے جس میں نہ آپ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں، نہ اسپائس اپ کرنے کے لیے کوئی کریکٹر ایڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو ٹویسٹ کر کے اس کا رول بدل سکتے ہیں. اگر کوئی ویلن ہے تو اس کو ہیرو نہیں بنا سکتے، ہیرو ہے تو اسے آپ ویلن نہیں بنا سکتے. یہ وہ کاما فل سٹاپ ڈبل کوٹس کے اندر رہ کے کرنے والا کام ہے. جی ہمیشہ سے سیرت لکھی آ رہی ہے اور ہمیشہ لکھی جائے گی. تو وائی دس بک ناؤ another book in سیرہ کلیکشن؟ اگر لاکھوں کتابیں ہیں تو لاکھوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. فرق یہ ہے جب میں سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھاتا ہوں تو اس میں بڑی عرق ریزی کی ہوتی ہے، بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے، بڑی محبت سے لکھی ہوتی ہے اور بڑی ذمہ داری سے لکھی ہوتی ہے. کسی نے بھی لکھی ہو اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ جن کا حوالہ میرے جیسے عام آدمی کے لیے تو وہ حوالہ ہی کافی ہے. اس میں نا عام آدمی نظر نہیں آتا. یعنی وہ جو لفظ استعمال ہوئے میں جو میں سنتا ہوں نا میں وہی ریپروڈیوس کرتا ہوں. اگر میں کسی ایسے علاقے میں پیدا ہوا ہوتا جہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے تو میں پشتو بولتا. اگر میں ایسے علاقے میں پیدا ہوتا جہاں اسپینش بولی جاتی ہے تو میں اسپینش بولتا. میں پنجاب لاہور میں پیدا ہوا، میری مدر لینگویج پنجابی ہے. اردو چونکہ ہم کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں، پنجاب کے لاہور کے لوگوں کو اردو اور پنجابی کو مشکل نہیں ہے سمجھنا سیکھنا. وہ پشتو والا پشتو کیسے بولتا ہے؟ میں نے جب پہلی دفعہ ایک بچے کو 3 سال کے بچے کو پشتو بولتے سنا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پشتو بول رہی ہے. حالانکہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ پشتو ہی بولے گی نا. انسان بولتا کب ہے اور کیا زبان بولتا ہے؟ جو سنتا ہے، جو میموری بینک میں چیزیں آتی ہیں اسی. جب کوئی عالم، جب کوئی بہت علم والا لکھتا ہے نا تو اس کے پاس لفظ وہ ہوتے ہیں جو اس نے سیکھے ہیں اور وہ بہترین ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لفظ کو. میں چونکہ عام آدمی ہوں، میری گفتگو بھی عام ہے، میری لکھنے میں ڈکشن بھی عام ہے. یہ وہ کتاب ہے جو مجھے سب سے بڑا کامنٹ، ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ صدارتی ایوارڈ ملا، الحمدللہ رب العالمین. اور میں اکیلا نہیں ہوں اس میں، آپ سب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں، آپ کو پتہ ہے. اور جہاں تک سننے کی بات ہے لوگوں کی، میں نے اتنی اچھی کتاب لکھی نہیں ہے جتنی آپ نے اور افضل مشکات نے پڑھی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے چنے ہیں، اس نے چنے ہیں. کسی کے ذمہ لگایا لکھنا، کسی کے ذمہ لگایا سنانا، کسی کے ذمہ لگایا پہنچانا، کسی کے ذمہ اس کو ایڈیٹنگ لگائی. اس نے مہربانی کی. تو وہ جو مجھے سب سے بڑا کامنٹ لگتا ہے نا، جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ یار پہلی دفعہ سیرت سمجھ آئی، مجھے لگتا ہے میں نے دنیا فتح کر لی. اس میں اور باقی کتابوں میں بیٹا جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اس میں فرق یہ ہے کہ یہ کتاب عام آدمی کو سامنے رکھ کے ایک عام آدمی نے لکھی ہے. آپ کو اس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے آپ کو اپنی والدہ سے والد سے کو کلیئرٹی نہیں لینی پڑتی کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کے لیے آپ کو کسی عالم یا کسی اہل علم کے پاس نہیں جانا پڑتا. نہیں ہے. اور جو مجھے سمجھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیپیسٹی میں نے وہ ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کی پیپر پہ. اور یہ اللہ کے فضل کے علاوہ، اللہ کی مہربانی کے علاوہ کوئی نہ میں نے لکھنا سیکھا، یعنی کتاب لکھنا سیکھا نہیں میں نے. زندگی میں تو آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو سرٹن کمیونیکیشن آپ کو، ہم سب کو ہی آتی ہے، مجھے بھی اتنی ہی آتی ہے. دوسرے نا وہ جو میں پہلے بات ہوئی کہ وہ سین دیکھ کے اور مجھے لگتا تھا کہ میں باتیں کر رہا ہوں. اچھا یہاں ایک میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ جب آپ وہ دیکھتے تھے تو ایک چیز اس میں کچھ آپ کو نئی انفارمیشن بھی فیل ہوتی تھی کہ جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا، وہ جب آپ دیکھتے تھے تو آپ کو ایک نئی بات کا بھی پتا چلتا تھا. کبھی کچھ ایسا بھی ہوا؟ بہت کچھ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو. سیف الدین سیف کا ایک شعر ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے
ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. ایک ہی واقعہ ہوتا ہے, آپ بھی موجود ہیں, میں بھی موجود ہوں, یہ چھوٹی بہنیں بھی موجود ہیں. آپ کسی ایک چیز کو پک کریں گے یا دیکھیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, میں اسی واقعے میں سے کسی اور چیز کو دیکھوں گا. جی, وہ جو فرق آیا نا اس کتاب میں, وہ بے ہنر ہونے کا آیا. ہنر والے اس میں ہنر کی چیزیں تلاش کرتے ہیں, بے ہنر اس میں سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈتا ہے, اچھا یہ کیسے ہے, وہ کیسے ہے, یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک اور بیوی نے سرکار کی, ہماری ماں نے, ام المومنین نے کچھ کھانے کو بھیجا پیالے میں. جی, خادم لے کے آیا, سیدہ عائشہ کو اچھا نہیں لگا, انہوں نے ہاتھ مار کے گرا دیا, پیالہ بھی ٹوٹ گیا. جی, یہ ایسی انسانی فطرت کی بات ہے نا. ہم نے زیادتی کیا کی ہے ان تمام اکابرین کے ساتھ. وہ اللہ کے نبی و رسول تھے, صحابہ کرام تھے, یا اولیاء اللہ تھے. ہم نے انہیں پرفیکشن کے سکیچ میں باؤنڈ کر دیا. ہم نے سمجھا نہ انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہوگی, یہ تو بڑے صبر والے لوگ ہیں, یہ تو بڑی عظیمت والے لوگ ہیں, ان کا اللہ پہ یقین بہت ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں, بٹ وہ بیوی بھی تھیں. جی, وہ بہن بھی تھیں, وہ بیٹی بھی تھیں. کیسے ممکن ہے کہ میرے والد پہ کوئی پریشانی آئے تو بیٹا یا بیٹی ہونے کے ناطے میں اسے تکلیف محسوس نہ کروں. تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میرے پاس ہے, تو کوئی اور ان کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, ایک نیا پیالہ دیتے ہیں. جی, ٹوٹا ہوا پیالہ دیتے ہیں سیدہ عائشہ کو, اور نیا پیالہ واپس کرتے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے, دیکھیں نا, لیکن دل جوئی کا انداز. میں بتاتا ہوں آپ کو. بدر کے قیدی ہیں, ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, سیدہ زینب کے ہسبینڈ قیدی ہو کے آئے ہیں, اور وہ اپنی رہائی کے لیے ایک ہار وہ پیش کرتے ہیں جو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سیدہ زینب کو, اپنی بیٹی کو, رخصتی پر دیا تھا. اور رسول اللہ دیکھتے ہی اسے پہچان لیتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ باپ مجھے دکھائیے جو اس سین پہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے ہوں. جی, وہ جو عام, میں جہاں سے آپ بات پوچھی تھی آپ نے, وہ جو عام آدمی کی فیلنگز ہے نا, وہ عام آدمی دیکھتا ہے. جو علم والے ہیں نا, وہ اس میں سے تقویٰ ڈھونڈتے ہیں, وہ اس میں سے تیقن ڈھونڈتے ہیں, وہ اس میں عظیمت ڈھونڈتے ہیں, وہ قربانی ڈھونڈتے ہیں. سو یہ فرق کیا اس کتاب نے باقیوں سے. اب کو ریلیٹیبلٹی بڑی نظر آئے گی اس میں آتی ہے. ایسے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وصال والے سین میں آپ خود بھی باقاعدہ آنسوؤں سے روئے. اسی سے ریلیٹڈ وہ جو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 5 سال تھی اور جو شک قلب والا واقعہ پیش آیا, اس میں بھی یہ فیلنگ بڑی آتی ہے کہ بی بی حلیمہ بہت پریشان ہے, اور اس کیفیت سے وہ پریشان ہو کے چاہتی ہیں کہ میں اب واپس جلدی چھوڑ آؤں. تو اس واقعے کا آپ کے دل پہ کیسا اثر ہوا, اور جب یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو آپ کو کیا فیلنگ آئی, کہ کیا اس طرف سے رسپانس آپ کو, آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھا ہے. پلیز, میں سننے والوں سے بھی ملتمس ہوں, آپ سے بھی, میں جو یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں بالکل سچ آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا مقصد نہ کسی کو امپریس کرنا, نہ ہی کسی کو کچھ بتانا کہ میں میرے دوست احباب آپ سے بھی تعلق ہے, مجھ میں کوئی فرق نہیں دیکھتے اٹھنے بیٹھنے میں, ملنے میں, باتوں میں. تو اس لیے میں یہ کلیئرٹی پہلے دینا چاہتا ہوں. نہ تو میں عورت ہوں کہ ماں کی فیلنگ سمجھ سکوں, جی باپ ضرور ہوں, لیکن باپ کی فیلنگ چھپانے کی ٹریننگ ہوتی ہے. ماں ایکسپریس کرتی ہے یا نہیں روک پاتی, اس میں محبت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, کیئر کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے,
ہمارے کلچر میں باپ نے ایک رول ماڈل بن کے دکھانا ہوتا ہے کہ میں پروٹیکشن ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی, اور تمام والدین, صرف والدین ہی نہیں, آپ کے ہسبینڈ بھائی بھی یہی کرتے ہیں, اسی طرح پلے کرتے ہیں رول. چونکہ میں دیکھ رہا تھا, جی, امیجنیشن نہیں تھی, چونکہ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے جو نظر آئی فیلنگ حلیمہ سعدیہ کی, میں نے وہی لکھنے کی کوشش کی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ایک دیہاتی عورت جو بڑی سادہ ہے, جس کو یہ پریشانی نہیں ہے یہ کام میری بیوی نہیں کر سکتی, میری بیٹی نہیں کر سکتی, میری بہنیں نہیں کر سکتی, چونکہ ہم ایک کلچر میں ایک سیٹ اپ میں پلے بڑے ہیں یا اڈاپٹ کیا ہوا ہے, آپ کبھی, آپ کو کتنی ہی ایمرجنسی کیوں نہ ہو, آپ ننگے پاؤں نہیں نکلیں گی, آپ سر پہ دوپٹہ یا چادر لیے بغیر نہیں نکلیں گی. جو دیہاتی سادہ عورت ہوتی ہے نا, وہ بھول جاتی ہے جی کہ سچویشن کیا ہے. سو حلیمہ سعدیہ کو جب یہ خبر ملی, اب یہ میں کوئی نہ داستان گوئی کر رہا ہوں, نہ میں کوئی اس وقت کا سین کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ان کی تو جان نکل گئی نا کہ میرے پاس ایک بچہ, ایک قریشی بیٹا میرا, جس سے بڑی محبت ہے. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے جی, ان کی رحمتیں, قدر, اللہ کریم کی طرف سے ان کو حفاظت, وہ ساری رعنائیاں, خوبیاں ہم حلیمہ سعدیہ نے نہ دیکھی ہوں یا نہ پتہ چلا ہو, میری عقل نہیں مانتی. وہ تو پہلے دن سے ہی جی, مطلب جب انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں سرکار کو رضاعت کے لیے لیا اور ایک دم سب کچھ بدل گیا, اونٹنی نے بھی دودھ دے دیا, لہریں بہریں ہو گئیں, باہر آ گئی, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کو یہ سمجھ ضرور آ گئی کہ بچہ غیر معمولی ہے. تو 5 سال میں کتنا کچھ انہوں نے دیکھ لیا اور جان لیا ہوگا. تو جتنا قیمتی ہوتا ہے نا بچہ, ماں کی اتنی زیادہ جان نکلتی, محبت تو سب سے ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح جو پیچھے رہ جانے والا ہو نا, عمومی طور پہ آپ والدین میں دیکھیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں اپنے اس بچے کے لیے جو کمزور ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو پیسیفائی نہ کیا, سپورٹ نہ کی, تو باقی بہن بھائی آگے نکل جائیں گے, اسے دیکھ کوئی نہیں تھا, تو وہ آپ کو زور دیتے ہیں تم نے اس کا خیال نہیں کیا, آپ کہتے ہیں آپ ہر وقت اس کے ساتھ دیتے رہتے ہیں, کیونکہ ماں کو باپ کو نظر آ رہا ہوتا. تو حلیمہ سعدیہ کو جب یہ پتہ چلا نا, تو ان کے پاس کوئی ان کا اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا, وہ دیوانہ وار بھاگی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. سو میں جیسے عرض کر رہا ہوں, میں نے جو دیکھا میں نے وہی لکھا ہے. بار بار ذکر ہو رہا ہے سیدہ آمنہ, اللہ ان کے آرام گاہ پر کروڑوں رحمتیں برسائے, ان سے مقدر والی ماں اس کائنات میں, ان سے زیادہ مقدر والی کوئی نہیں ہے. وہ جب بے بسی کے عالم میں ام ایمن خود 16 سال کی ہیں, آج بھی 16 سال کی بچی کو اس انفارمیشن ایج میں رسپانسبلٹی نہیں ہوتی جی. ماں ناراض ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نے اپنے گھر جب جاؤ گی نا مجھے شرمندہ کراؤ گی, ٹھیک ہے, یا کہہ رہی ہوتی یہاں تو کچھ نہیں کرتی, وہاں سب کچھ کرو گی, یہاں تمہیں میرے آرام کا خیال نہیں ہے, وہاں سب کی خدمت کرو گی. یہ میں اپنے گھر میں ڈائلاگ سنتا ہوں, اپنی مسز سے سنتا ہوں. تو 16 سال کی ام ایمن, دیہاتی ماحول, یہ انفارمیشن ایج نہیں ہے, کسی کو بتایا نہیں جا سکتا, کوئی فون اویلیبل نہیں ہے, کوئی انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, بے بسی ہے, مڈ آف دا راؤٹ, پیچھے جائیں تب 5-6 دن لگتے ہیں, آگے جائیں تب 5-6 دن لگتے ہیں. اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ جس مالکن کے سہارے, دیکھیں جب آپ کسی لیڈر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ نے سب کچھ اس لیڈر پہ چھوڑا ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جی, یہ آپ کو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہ دیکھ لے گا. تو جو بے بسی تھی نا, مجھے وہ نظر آئی, ام ایمن کی بے بسی نظر آئی. وہ جو 6 سال کا بچہ اس کائنات کا سردار, وہی واپس بات ہے, اس 6 سال کے بچے کی فیلنگ تو سنیے, دیکھیے, سمجھیے. والد پہلے وفات پا چکے ہیں جی, اب والدہ ہیں, اور بے بسی میں, ویرانے میں, رستے میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں.
وہ اندھیرا چھا جانے والی بات نہیں ہوتی. وہ کتنی محبت ہوگی جو سرکار بعد کے زمانے میں بھی یاد کر رہے ہیں کہ میری والدہ مجھے خشک گوشت جی بنا کے کھلایا کرتی تھی. کتنا لاڈ اٹھاتی ہوں گی جن کی زندگی گزرتی ہی سرکار کے ارد گرد تھی. ایک بیٹا وہی سب کچھ ہے. سو وہ جو بے بسی تھی نا وہ مجھے نظر آئی. مجھے وہ دوڑتے ہوئے واپس اپنی والدہ کی قبر کی طرف مجھے نظر آئے. ام ایمن پیچھے آوازیں دیتی ہوئی نظر آئیں. تو میں نے جو دیکھا ہے نا میں نے وہ لکھا ہے. یہ اللہ کی عنایت ہے, اس کی مہربانی ہے. میرا یقین کرنے کوئی کمال نہیں ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. اب بات آپ نے دوسری کی کہ جب بارگاہ ختمی مرتبت میں حاضری ہوئی, یہ کتاب لکھنے کے بعد اللہ نے مجھے پہلے بھی سعادت دی حاضری کی. مجھے نا بیٹا ڈر نہیں لگتا, مجھے مرنے سے بالکل ڈر نہیں لگتا. ابھی میں آپ سے باتیں کرتا کرتا اللہ کا حکم آ جائے نا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں اپنے ہوٹل سے نکلا اور میرا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے مسجد کے بالکل سامنے جو پہلا ہوٹل یا پہلی لائن آپ کہہ لیں وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا اور میں جتنا سلو چل سکتا تھا نا میں اتنا سلو چلتا رہا. تھوڑا سا آگے جا کے میرے آنسو آ گئے, ڈر سے آنسو آ گئے, محبت سے نہیں, ڈر سے. مجھے ڈر کیا تھا کہ میں یہ کتاب لکھنے کے بعد پہلی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. اگر آپ کو میری یہ جرت رندانہ پسند نہ آئی تو کیا بنے. یہ ڈر تھا. میرے والد نا اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہا کرتے تھے کہ سیرت پہ لکھنے کے لیے نا جان سے گزرنا پڑتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی ان کی بات. جب میں نے یہ اللہ نے سعادت دی تو کوما لگاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یہاں فل سٹاپ لگنا ہے یا کوما لگنا ہے. اب اسی کیفیت میں مسجد کے بالکل باب السلام پہ پہنچ گیا. مسجد کے اندر انٹر ہونا ہے اور مجھ سے پہلے ایک ٹرکش گروپ میرے آگے تھا. تو میں جیسے چھپتا نہیں انسان, ان کے پیچھے چھپتا چلتا رہا. اور جو قریب ہوتا رہا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی ڈر کی وجہ سے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ڈر کی وجہ سے. اتنے میں جتنا مرضی آپ سلو چلیں الٹیمیٹلی تو وہاں پہنچنا ہی تھا. جیسے ہی میں مواج شریف یا جہاں سرکار کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان جالیوں کے سامنے پہنچا ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں. میرا سارا ڈر ختم ہو گیا. میں اتنا ریلیکس ہوا جیسے وہ جو رزلٹ میں آپ کا خیال ہو کہ آپ فیل ہو جائیں گے جی, اور جب رزلٹ آئے تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ فیل نہیں ہوئے, آپ تو بڑی اللہ نے مہربانی کی ہے. اور نا وہاں پہ آج کل کیا پہلے بھی تھا, آج کل ذرا زیادہ ہے, رکنے نہیں دیتے. اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں, عادت ہے میری کہ میری وجہ سے وہاں کوئی نہ شور ہونا چاہیے نہ ایسی صورت بننی چاہیے. مجھے کہنا چلو تو میں چل پڑتا ہوں. میں وہاں کھڑا ہو گیا, وہ سب کو کہہ رہے ہیں جانے کو, میں ان کو سامنے نظر آ رہا ہوں, وہ جو جن کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے. ہاں, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک یونیفارم میں پولیس کی یونیفارم میں ہوتے ہیں اور ایک وہ علماء کی یونیفارم میں ہوتے ہیں, جبہ پہنا ہوتا ہے انہوں نے. وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے دائیں بائیں سب کو کہنے جاؤ, مجھے نہیں کہہ رہے. آپ کو تو سرکار سے اجازت نہیں. بالکل پیچھے ایک میرے پولیس والا, وہ باقاعدہ یعنی آپ کہہ لیں کہ 1-1.5 فٹ کا گیپ ہوگا, مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے منع نہیں کر رہا, دائیں بائیں والے سب کو بھیج رہا ہے. اتنے میں ایک پولیس والے نے مجھے دیکھا اور وہ سیدھا میری طرف آیا اور رستے میں اسے فون آیا, یہاں پہ اس نے فون رکھا ہوا تھا پاکٹ میں, اسے فون نکالا اور سنتا ہوا واپس چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور پولیس والے دیکھا, ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپنڈ, اس سے بھی فون آیا, چلا گیا. اب میں وقت اٹس ناٹ نارمل, ناٹ ایٹ آل میں بتا رہا ہوں. اچھا پھر میں اکیلا رہ گیا. پھر ایسا بھی موقع آیا کہ سارے چلے گئے ہیں, ہر وقت وہ پورا گروپ نہیں چل رہا ہوتا نا. میں اکیلا رہ گیا, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم جاؤ, اور مجھے دیکھ رہے ہیں نہیں. اب یا میں انہیں نظر نہیں آ رہا
یا انہیں مجھ پہ ترس آ رہا ہے اصل میں کہ یہ ڈرتا ڈرتا آیا ہے، یہ ڈرتا ڈرتا آیا ہے، اس سے اگر موقع ملا ہے تو اسے الحمدللہ جی. سو ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مالک مہربان ہوتے ہیں نا، جب خیر بانٹنے والے مہربان ہوتے ہیں نا، تو صرف بانٹتے ہیں. وہ اس کو بھی دیتے ہیں جو کسی جوگا ہے، اس کو بھی دیتے ہیں جو کسی جوگا نہیں ہے. بلکہ پھر وہی ماں باپ والی اگر یہاں اپلائی کریں، جو کسی جوگا نہیں ہے نا اسے زیادہ دیتے ہیں، زیادہ دیتے کہ اسے زیادہ کی ضرورت ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس کی کمی رہ جائے باقیوں سے. سو یہ اپنی جگہ ایک. اچھا، اس میں آپ نے جو بتایا کہ آپ نے مشاہدہ ایک طرح سے کیا ساری بک لکھتے ہوئے تھرو آؤٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ایج گروپس میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی اس مشاہدے میں دیکھا؟ اچھا، اگر میری بات کو کوئی غلط نہ لے تو جی ہاں جی. اچھا، میں مطلب ان کا بچپن سے لے کے اینڈ تک آپ نے آپ صلی اللہ نے اللہ بڑی علیہ وآلہ مہربانی وسلم کی. میں پھر دوبارہ کہوں، اس سے پلیز کوئی غلط نہ لے. جی دیکھیں، جب کوئی مہربان ہوتا ہے نا، میں آپ کو مہربانی کی اپنی ڈسکرپشن یا ڈیفینیشن بتاتا ہوں. مجھے ضرورت تھی، میں نے یہ چیز آپ کی اجازت کے بغیر اٹھا لی. میں بھوکا تھا، مجھے کوئی اور پریشانی تھی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے مجھے بلایا اور کہا یہ کام نہ کیا کرو، ٹھیک، اور کچھ نہیں کہا، جانے دیا. یہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے غلط کام کیا تھا، آپ نے معاف کر دیا. مہربانی کیا ہے؟ آپ نے مجھے بلایا، معاف بھی کر دیا اور کچھ اٹھا کے دے بھی دیا کہ اس نے یہ جو حرکت کی ہے کسی مجبوری ضرورت کی وجہ سے کی ہے، تو اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو جو مہربانی ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑی کمال ہے اپنے بندوں پر. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ جو سورہ توبہ کی آخری، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ تو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. انہیں پریشانی ہے، انہیں حرص ہے، انہیں خواہش ہے کہ ان بندوں پہ اللہ مہربان ہو جائے، یہ سیدھے رستے پہ آ جائیں، یہ کامیاب ہو جائیں. تو وہ مہربانیوں کا سلسلہ مجھ پہ تو بہت رہا. میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. میں پھر بار بار کہوں، میں اسے اس سے زیادہ ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا. اللہ کی رحمت ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ایون خواہش کا بھی دخل نہیں. میں سچ بتا رہا ہوں. یہ مہربانی کا بیٹا ایک میرٹ ہوتا ہے، مہربانی، کوئی اور میرٹ نہیں ہوتا. آپ خواہش کریں یا نہیں کریں، جب عطا کرنے پہ مالک آتا ہے، اس کے بندے جن سے وہ راضی ہے، جن کو دیکھیں اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شفاعت کریں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا. سرکار سے بڑا کون ہے جی؟ تو وہ جو عطا کرنے والے ہیں نا، یہ سرکار کے بارے میں ایک والیوم 2 میں ہم نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ایک بدو نے کچھ مانگا. تو مجھے یہاں پہ شعر بھی یاد آتا ہے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. وہ کیا، اس نے کہا جی یہ وادی مجھے دے دے. سرکار نے کہا لے لو. اس نے کہا جو بھیڑیں اونٹ اور اس میں جانور پھر رہے ہیں، پالتو جانور، یہ بھی دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی تمہارے. وہ کہتے ہیں کمال انسان ہے، محمد کو، یعنی اس کے لفظ ہیں، محمد کو عطا کرتے ہوئے اپنے غربت کا بھی خیال نہیں رہتا کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں. تو جو عطا کرنے والے ہیں نا، ان کو پہلے تو غربت ان پہ آتی نہیں ہے، اختیاری چیزیں ہیں، یہ ان کی مرضی سے ہے، سخاوت سے ہے. ایک بڑا غلط امیج ہمارے یہاں پورٹرے ہوا ہے کہ شاید سرکار کو بڑی مجبور زندگی گزارتے رہے ہیں. ایسا قطعاً نہیں. ہمیں لگتا جی ہمیں لگتا یہ ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آئے گا، نوک کرے گا اور کھانا دے جائے گا اور وہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیں گے. ایسا نہیں ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مہر کتنا تھا؟ 20 اونٹ. اور جو آج اونٹ کی قیمت، قربانی والے اونٹ کی، جو اچھا اونٹ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، 5 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے حق مہر بنتا ہے. آج بھی مجھے دکھا دیں کتنی شادیوں میں حق مہر 1 کروڑ روپے ہوتا ہے. جی آپ
حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان کرتے ہیں. 100 اونٹ. آج امیر سے امیر آدمی اس ملک کا، صرف اس ملک کا نہیں کہیں بھی، جی شاید 100 اونٹ نہیں قربان کرتا ہوگا. سو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ فائنینشلی بڑے ویک تھے یا اسباب نہیں تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. بائی چوائس تھے. بائی چوائس تھی. وہ آتا تھا، بانٹ دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ ام المومنین، وہ کسی سے ادھار لیتی ہیں تو کوئی تعلق والا، محبت والا ان سے پوچھتا ہے کہ اماں آپ نے ادھار کیوں لیا؟ وہ کہتے ہیں سرکار نا ادھار لے کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. اچھا. جی. اب وہ قرض کیوں لینا پڑتا تھا؟ دیا ہوا ہے، اب کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، اس ضرورت مند کو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. وہ چونکہ اس کائنات کے سردار کے پاس کوئی اپنی پرابلم لے کے جائے، کوئی مجبوری لے کے جائے اور وہ کہہ دیں کہ میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، تو پھر کائنات کی سرداری میں شک آ جاتا ہے نا. سو ان کے ہاں تو پہنچنے والا خوش نصیب ہے. مراد تو وہ پا ہی گیا نا، جس کو وہاں حاضری نصیب ہو گئی، خواہ وہ سرکار کے ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے یا آج. بے شک ایسے ہے وہ خالی نہیں بھیجتے. اچھا خالی بھیجنا ان کی سرداری پہ، ہاں اس میں ہے ہی نہیں. ایک سرداری پہ نقص لگاتا ہے نا. تو اگر اکمل ترین انسان، اگر نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب میں بھی کوئی کمی ہے تو پھر میری عقل میں تو کمی ہو سکتی ہے، وہاں ایسا ممکن کوئی کمی ہے ہی نہیں. سو بڑا کچھ عطا ہے، بڑی عطا ہے. بڑے مزیدار سین آپ سے تو شاید میں نے ذکر بھی کیا ہو. یہ بھی ہوتا رہا کہ میں کوئی ریفرنس یا کوئی واقعہ سوچ رہا ہوں کہ اب وہ سنا ہوا ہے، وہ کہاں ہوگا جی، اور میں نون میرے خیال میں اس میں ہونا چاہیے، اس میں نہیں مل رہا. تو اچانک کسی دوست کا، کسی جاننے والے کا ایک میسج آئے گا اور ایگزیکٹلی وہی جو میں ڈھونڈ رہا ہوں ود ریفرنس ہوگا. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پتہ نہیں کس کا فون آ گیا یا ان نون بندے نے مجھے یہ بتا دیا، نہیں، دوستوں میں سے ہی جو آپ کے لیٹ سے آپ مختلف واٹس ایپ گروپس کے ممبر ہوتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار اچھی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں آپ سے. ادھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، ادھر کسی کا میسج آتا ہے اور ایگزیکٹ وہ سارا ڈیٹا جو مجھے چاہیے ود ریفرنسز موجود ہے. آپ کو سپورٹ کیا جا رہا تھا جی، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں میں جب پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایسی کتاب لکھی جانی تھی. جی. میرے مقدر یا ہم سب کے مقدر یہ جاگے کہ بقرا ہمارے نام آ گیا اور ہمیں یہ عزت مل گئی. ہم ضرور اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جی سربت، آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ کوئی آپ کے ذہن میں کویسچن ہو اعجاز بھائی سے؟ میں ادھر بیٹھی ہوئی گفتگو سن رہی تھی اور اس میں مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر ہم ایک عام بچے کو آج مختلف ہاتھوں میں پالنے کے لیے بھیج دیں تو اس میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے ہاتھوں میں پلا تو اس لیے بگڑ گیا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتے ہوئے دی کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہو رہے تو باپ بچھڑ گیا، پیدا ہوئے تو ماں بچھڑ گئی، پھر حلیمہ، پھر ان کے چچا، اور اتنا مکمل انسان بن گئے وہ کہ میں کہتی ہوں کہ خلق عظیم اسوہ کامل حضور کا آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ. کہ میں اعجاز صاحب کی جو باتیں سن رہی تھی اس میں میرا بھی ذہن گردش کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی آیا. لیکن اعجاز صاحب میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، بہت سے سوال ہو چکے کہ ہم بہت سی کتابیں چھپ گئیں، بہت سی ہم نے پڑھ لیں، لیکن ہم
کسی بھی کتاب کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مکمل پڑھ پاتے ہیں. ہم چوائس کے مطابق نہ تھوڑا سا پڑھ کے ہم کہتے ہیں اب یہ سیرت کی کتاب دیکھتے ہیں، اب یہ سیرت کی کتاب دیکھتے ہیں. لیکن آپ کے میں نے تھوڑے بہت تبصرے جو رخسانہ نے مطلب پڑھی ہے اس میں دیکھا ہے واقعی، اور محفلوں میں بھی جس طرح سے رخسانہ آپ کی کتاب کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں تو وہ اتنی خوشائند ہوتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے، اور رخسانہ کا انداز جو ہے نا وہ بتانے کا ایسا ہوتا ہے کہ واقعی دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بات سنیں. یعنی کہ میلاد میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 منٹ کے اندر رخسانہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کی کتاب کے ہی حوالے سے ایسے بیان کر دیتی ہیں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیرت النبی کیا ہے. ابھی آپ کے نظر میں جب آپ غزل کے طور پہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بڑا پسند ہے، خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر. اللہ کو حدوں میں سمجھا نہ باؤنڈ کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے. یعنی اس سے خوبصورت اللہ نے نہ پیدا کیا جی نہ پیدا کرے گا. یہ اس کی منشا ہے، یہ اللہ کی لمیٹیشن میں نہیں ہے کہ اللہ کر نہیں سکتا، اللہ کرنا نہیں چاہتا جی. اس نے ماسٹر پیس بنا لیا، اب وہ اس کے حوالے سے پہچانا جانا اپنے لیے محبت سمجھتا ہے، اپنے حبیب اپنی محبت. جہاں تک بات ہے نا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلے حلیمہ سعدیہ، پھر سیدہ آمنہ، پھر جناب عبد المطلب، پھر جناب ابی طالب. عمومی طور پہ جو بچہ ننہال میں یا ددھیال میں پلے بڑھے، والدین سے پڑھے، وہ پنجابی کا بہت اچھا لفظ ہے، وہ چوڑ ہو جاتا ہے نہیں. اس کو سنبھالنا، اس کو چونکہ سب لاڈ پیار ملتا ہے نا اسے، تو بڑی اچھی آبزرویشن ہے آپ کی. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے رسول تو میرے کہے بغیر اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے جی، اپنا منہ یا اپنی زبان بھی نہیں کھولتے، کچھ ادا ہی نہیں کرتے. مجھے ایک بات بڑے چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 40 سال، اعلان نبوت سے پہلے، اور اگلے 23 سال کوئی فرق دکھا دے. دنیا کا کوئی ہسٹورین، دنیا کا کوئی ریسرچر، دنیا کا کوئی اسکالر دونوں میں کوئی فرق دکھا دے سوائے اس کے کہ اس کے بعد اللہ کے پیغام آتے رہے جی. کردار میں، ظرف میں، ڈیل میں، سچے ہونے میں، صادق ہونے، امین ہونے میں، لوگوں سے میل ملاقات ہونے میں. وہ لفظ ہمارے ہاں تھوڑا اور طرح استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈارلنگ آف مکہ. ہر کوئی محبت، ہر کوئی آپ سے ملنا چاہتا تھا. وہ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، کچھ بچے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو خواہ دل کرتا ہے پیار کرنے کو، پیار آتا ہے جی. بالکل. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جی اس نے آپ کو کچھ اچھا نہیں کیا ہوتا. اور کہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی بزرگ آدمی، کوئی نیک آدمی عمر میں بڑا، یا کوئی خاتون عمر میں بڑی، آپ کو خواہ دل کرتا ہے جا کے سلام کرنے کو، ان سے دعا لینے کو، ان سے سر پہ پیار لینے کو. یہ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا کسی پہ تو یہ خوبیاں اپنے آپ آ جاتی ہیں. اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اچھا، پھر اب اللہ کی پلاننگ دیکھیں. اللہ کی پلاننگ کیا ہے کہ وہ مالک نے یہ اعلان کروانا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے پوچھیے، ان سے کہیے کیا میں نے ایک عمر تمہارے درمیان نہیں گزاری. چونکہ وہ 40 سال کی زندگی کو معجزے کے طور پہ، دلیل کے طور پہ، کمال کے طور پہ اللہ کریم نے پیش کرنا تھا. تو کیسے ممکن تھا یا ہے کہ وہ اللہ کی منشا مرضی کے علاوہ کہیں ادھر ادھر بھی ہو سکے. سو اٹ واز ڈریون، اٹ واز ڈیوائنز گائیڈنس، اور وہ ایک وہ پاتھ ہے جس پہ اللہ نے چلایا. سو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے اعلیٰ کمال، ظرف اور کردار اور خوبیوں کے مالک نہ ہوتے. بے شک. میں نا جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اور رخسانہ آپ نے جب پڑھی، ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں میں نے اتنی اچھی لکھی نہیں ہے جتنی آپ نے اور افضل مشکات دونوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے. یہاں جیسے آپ کہتے ہیں نا میں نے لکھی نہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے پڑھی بھی نہیں. یہ کتاب لکھتے ہوئے
آپ ذرا امیجن کریں، میں اپنا بزنس کرتا ہوں، بڑے پریشرز ہوتے ہیں اپنا بزنس کرتے ہوئے. صبح 8 بجے 9 بجے دفتر جا کے شام 4 بجے تک سارا دن کام کر کے میں ٹیبل اور چیئر پہ آ کے بیٹھتا تھا، اور 12 بجے 1 بجے میری مسز مجھ سے لڑتے ہوئے مجھے اٹھاتی تھی کہ صبح آپ نے آفس جانا ہے. مجھے تھکن بھی نہیں ہوتی تھی، نہ تھکن ہوتی تھی اور نہ میرے سامنے کوئی کتاب ہوتی تھی، اور میں لکھتا جا رہا ہوں اور لکھتا جا رہا ہوں. پھر اس کتاب میں آپ نے بھی کہا، بہت سے لوگوں نے بھی کہا، اس کے عنوان بڑے مختلف ہیں جی جتنی ہیڈنگز ہیں. ایگزیکٹلی. جی آپ یقین کریں گی کہ ایک ہیڈنگ بھی میں نے نہیں دی، کوئی ایک ہیڈنگ بھی میں نے نہیں دی. اگر آپ ہیڈنگز دیکھیں تو آپ کو کوئی رومانس، کوئی شاعری، کوئی اس قسم کی کتاب لگتی ہے وہ. جی جی جس طرح کی میں جو بالکل جو جی ادب پسند لوگ ہیں انہیں تو بہت ہی ایک دم سے بہت لٹریری ٹاپکس جی. ہیں آپ کے. اچھا، پھر بہت سی ایسی ہیں جن کا ریفرنس آپ کو حدیث اور قرآن کریم میں سے مل جاتا ہے. میں نے جب یہ نام لکھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کریم میں سے اس کا ریفرنس مل جائے گا یا حدیث میں سے اس کا ریفرنس مل جائے گا. جی. میں نے اس کتاب کا نام بھی خود نہیں رکھا. اچھا. میں نے اس کتاب کا نام نہیں رکھا. وہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، والیوم 1 میں جو پری فیس ہے جی اس کی ہیڈنگ ہے عرض محبت. جی. اب یہ کتاب لکھی کیسے جانے لگی؟ میرے والد نے کتاب لکھی رخ مصطفیٰ، میں اس کی ایڈیٹنگ کرتا تھا. اچھا، ایڈیٹنگ میری اسکل ہے، میری اسکل لکھنا نہیں ہے. میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو میری مسز مجھے 1 دسمبر 2019 سنڈے، یہی مغرب کے قریب کا ٹائم جو اس وقت ہے، تو مجھے ایسے ہی مذاق میں کرتی ہے کہ اگر اتنا شوق ہے تو اپنی خود کتاب لکھ لینا، ابا جی کی کتاب خراب کیوں کر رہے ہیں؟ جی، وہ کوئی اللہ کی مہربانی سے کوئی بڑی ہی قبولیت والا معاملہ تھا. جی. میں نے وہ کتاب اور پیپر پین رکھا اور بغیر سوچا سمجھے لکھا عرض محبت. اچھا، پیش لفظ بھی نارملی اس طرح کی ہیڈنگ نہیں ہوتی، اپنی بیتی، اپنی سوچ، اپنی چیزیں بتانے کی کوشش کی ہوتی ہے ہیڈنگ میں بھی. میں نے عرض محبت لکھا اور میں نے پری فیس آف دا بک کچھ بھی طے کرنے سے پہلے لکھ دیا. آج بھی پری فیس آف دا بک وہی ہے. میں نے زمین آسمان کے کلابے ملائے ہوئے ہیں اس میں، آپ یوں محسوس کریں گے، آپ وہ محسوس کریں گے. میری جانیں بلا کے لکھنا کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں. پھر میری خواہش تھی کہ میں کسی طرح 300 پیجز کی بک لکھ سکوں. جی، جیسے ہی میں لکھتا تھا کمپوزنگ کے لیے جاتا تھا، کمپوز ہو کے جب آتی تھی فائل تو میں سب سے پہلے پیج نمبر دیکھتا تھا کتنے پیجز ہوئے ہیں. اور میں نے ایکسل میں ایک شیٹ بنائی ہوئی تھی اور میں ایڈ کرتا رہتا تھا. جب 210 پیج ہو گئے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک یہ 300 پیج کی کتاب بن جائے گی. اس وقت پہلی والیوم 752 پیجز، والیوم 2 752 پیجز، والیوم 3 752 پیجز. میری تو ہمت اوقات سے، سوچ سے، شکر ہے اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی کہ میں 300 صفحے کی کتاب لکھ دوں. ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے دعا نہیں قبول کی، محسوس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں شاید ہمیشہ ہی اللہ ہم پہ مہربانی کرتا ہے ہماری دعا قبول نہ کر کے. ہم اتنی سی اوقات مانگ رہے ہوتے ہیں، اس نے ہمارے لیے سمندر رکھا ہوا ہے اور ہم اس سے ایک مگ مانگ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک مگ ہمیں مل جائے. تو ہم مانگ ہی مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں دریا اور سمندر دینا چاہتا ہے، ہم ضد کر رہے ہیں، ہم قطرہ مانگ رہے ہیں. تو وہ یہ ہوتی چلی گئی، خود بخود ہوتی چلی گئی. اور پھر مجھے ایسی انفارمیشن ملتی رہی، مجھے خود حیرانی ہوتی تھی. ہمیشہ سے سیرت پڑھتے ہیں، نئی بات تو نکالی نہیں جا سکتی. تو نئی بات کیسے؟ وہ جو اینگل اللہ نے دیا نا اس وقت سوچ کا یا فکر کا، وہ اس لینز نے کام کیا. ایگزیکٹلی. آپ نے جیسے بات کی کہ آپ نے عرض محبت جب لکھا تو وہ چونکہ دل سے ایک بات نکلی تھی، نزول ہو رہا تھا نا جیسے مہربانی سے. تو وہ خود بخود پین بھی چلتا رہا، اس میں وہ دعوے بھی آتے رہے، اس میں وہ خیال بھی آتے رہے. جس نے مہربانی کی تھی، ڈائریکشن عطا کر دی، جس نے ڈائریکشن دی تھی، مہربانی کی تھی، اس نے اسباب بھی دے دیے جی کہ وہ چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو بک میں نظر بھی آتے ہیں. ایسا ہوا یہ بک لکھتے ہوئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں مشاہدہ ہو رہا ہوتا تھا تو کبھی کوئی انٹرپشن، لائک کوئی آپ کا فیملی ممبر آ گیا بیچ میں، کوئی
بیل بج گئی, کچھ ایسا ہو گیا. اچھا زندگی چلتی رہی بیٹا, زندگی چلتی رہی. میں کھانا بھی کھاتا تھا, میں نماز پڑھنے بھی جاتا تھا. میری مسز نے کہا ہے کہ جانا ہے ہم نے کہیں سوشل مصروفیت ہے نا, ان پلانڈ جیسے آپ لکھ رہے ہیں. مجھے کوئی ہرڈل نہیں آئی, ان بٹوین کوئی ہرڈل نہیں آئی. اچھا, کوئی ہرڈل نہیں آئی. یہ سب کچھ اتنا اسموتھ ہوا کہ مجھے خود نہیں پتہ چلا. کیونکہ ایک چیز تو ہم نے زندگی میں ایکسپیرینس کی یا آبزرو بھی کی کہ جب اللہ آپ کو کوئی کام اسائن کرتا ہے اور اللہ آپ سے لینا چاہتا ہے تو وہ آپ کو سپورٹ اتنا کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے بتایا آپ بیٹھے رہتے تھے اور تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا, بلکہ ایک اسپریچولی بندے کو بہت سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے میں کرتا رہوں, میں اس میں مگن رہوں, میں اس میں مصروف رہوں, اور بس یہی میری زندگی کا شاید مقصد ہے. ابھی آپ نے بات کی نا, جب وہ کوئی جسے میں مہربانی کہتا ہوں, جی مجھے نا 23 جولائی جی 2019 مجھے ارلی ان دا مارننگ ہارٹ اٹیک ہوا, جی اور الٹیمیٹلی میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اور سرجری کے بعد بیٹی, میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے, تو اس نے تو کرفیو لگا دیا نا, مارشل لاء لگا دیا. مجھ سے میرا موبائل لے لیا گیا, مجھ سے میرا لیپ ٹاپ لے لیا گیا. میرے روم میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی. پائیوڈین میں بھگے ہوئے ٹاول اور چیزیں مجھے ملتی تھیں, انفیکشن نہ ہو جائے. پوسٹ سرجری اس کا خیال تھا کہ اگر انفیکشن ہو جائے تو زیادہ پریشانی والی بات. اور برسات تھی, اب میرا وقت نہیں گزرتا تھا, تو میں نے قرآن کریم کی تلاوت. اچھا, مجھے قرآن کریم پڑھنے میں اتنی آسانی ہے جتنا اردو پڑھنے میں آسانی ہے. میں اٹکتا نہیں ہوں پڑھتے ہوئے, عربی نہ جانتے ہوئے بھی. میں مکمل اجمی ہوں جی, بٹ اس کے باوجود قرآن کریم پڑھتے ہوئے میں آراب کے بغیر قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور مجھے حفظ نہیں ہے, بس وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ پڑھتے ہوئے مجھے مشکل نہیں ہوتی. سو میرے لیے میں بہت تھوڑے وقت میں ایک جوزیہ پارہ پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے دن میں 6 پارے 5 پارے 6 پارے پڑھ لیتا تھا تسلی سے. سو 5-6 دن میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی. میرا وقت بڑا اچھا گزرنے لگا. میری مسز نے کچھ 11 بجے کے قریب میرے لیے پھل کاٹ کے لایا کرتی تھی. میں اپنے بیڈ پہ ٹیک لگا کے ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھا تھا, تو پھل کاٹنے گئی ہوئی تھی, اور مجھے اپنے بیڈ روم میں ایک صاحب نظر آئے. اب میں یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے سننے دیکھنے والوں سے بھی اور آپ سے بھی, پلیز میں کوئی نہ کرامت بتا رہا ہوں, نہ میں کوئی اپنے آپ کو کہیں ایگزالٹیڈ, یا میں جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ شیئر کر رہا ہوں, جہاں سے اس کتاب کی ابتدا ہوئی. اور جو ہم چاہتے تھے آج آپ شیئر کریں, کیونکہ پریویسلی ایک ویڈیو میں نے یہ شیئر کیا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کن کی آپ بات کر رہی ہیں, کیونکہ میں نے واقعہ صرف بتایا تھا, نام نہیں شیئر کیا تھا, اور اسی لیے میں چاہتی تھی کہ خود آپ کی زبانی سب لوگ یہ بات سنیں. اچھا, میں یہ بات آلموسٹ 4-4.5 سال بعد جی کہیں پبلکلی بتا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. میرے قریبی یا میری ٹیم کے ممبر, ہم سب نے جب مل کے جو یہ پروجیکٹ کیا, ان کو تو یہ بات کا پتہ ہے. تو وہ مجھے ایک صاحب نظر آئے, اور بڑا خوبصورت چہرہ, امامہ باندھا ہوا تھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی. مجھے کہتے ہیں کہ کل ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں بہت سے لوگوں کا نام انڈر کنسیڈریشن تھا, تمہارا نام بھی انڈر کنسیڈریشن تھا. بڑی ڈبیٹ اور ڈیلیبریشن کے بعد تمہارا نام فائنل ہوا ہے. میں نے ان سے پوچھا میرا نام؟ ان کا ہاں. انہوں نے پھر یہ ساری بات دہرائی کہ ایسا تھا ویسا تھا الٹیمیٹلی. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ ان کا سیرت پہ کام کرنا ہے. میں نے اگین اتنی ہی حیرانی سے پوچھا میں نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی تم نے. میں نے کہا جناب کا اسم گرامی؟ تو انہوں نے کہا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں. اور یہ کہنے کے بعد وہ ڈس اپیئر نہیں ہوئے, میرے سامنے واک کر کے میرے کمرے سے باہر گئے. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ سیرت پہ کیا کام ہو سکتا ہے. تو ہم نے ایک آئیڈیا, میں نے سوچا کہ سیرت لائبریری ہو جس میں بکس کمپوز کر کے رکھی جائیں, اسکین کر کے نہیں. اسکین تو آپ کو بہت سی لائبریریز انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں, اور جب آپ سرچ کریں تو گوگل کی طرح آپ کو وہ پیج اور ٹاپک سامنے آ جائے. لیٹس سے آپ بدر سرچ کر رہے ہیں, تو جیسے یہ بدر لکھیں تو جس کتاب میں بدر کا ذکر ہے وہ ویب سائٹ کی طرح اوپر آ جائے, اور اس پیج پہ کلک کرنے پہ اس ڈائریکٹ پیج پہ لے جائے. یہ آئیڈیا تھا, اور اس پہ ہم نے کچھ کام شروع کر دیا. پھر جو میں ابھی پہلے تھوڑی دیر بات کر چکا ہوں کہ والد صاحب کی کتاب ایڈٹ کر رہا تھا,
تو میری مسز نے, اللہ اسے خوش رکھے, جو اس کتاب کی میٹیریلائز ہونے میں ریزن بنی, کہ اس نے مجھے مذاق سے کہا کہ اتنا ہی شوق ہے تو اپنی کتاب لکھ لیں, ابا جی کتاب خراب کیوں کر رہے ہیں. اس کے بعد سب کچھ ہوتا رہا, راستے بنتے گئے, ہوتا گیا. ایگزیکٹلی. میں نے نہیں کیا, ہوتا گیا. جیسے میں نے کہا نا عرض محبت لکھا, اگلے دن میں آفس سے آیا تو بغیر سوچے سمجھے میں لکھا ہاتھی والے, اور میں نے سارا فیل کا واقعہ لکھ دیا. اس سے اگلے دن آیا تو میں نے لکھا تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. تو سرکار کا بچپن. پھر ہم نے یہ سوچا اس میں کہ یہ ٹاپک یا چیپٹر اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی اگلے 10-12 منٹ میں پڑھ لے, کوئی سونے سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے. پھر ایک اور چیز نا, ہم عجیب سی پابندیاں لگا دیتے ہیں. عمومی طور پہ آپ کبھی ایسی کتابیں پڑھیں تو صاحب کتاب مصنف نے لکھا ہوتا ہے میں نے یہ کتاب باوضو ہو کر لکھی, تو آپ بھی اسے باوضو ہو کر پڑھیں, بہت اچھی بات ہے. بٹ میں نے ایک ایسی لمیٹیشن لگا دی, اگر میں لیٹ گیا ہوں, میرا وضو نہیں ہے, تو اب میں اٹھ کے وضو کرنے سے میں محروم ہوتا جاتا ہوں. جی بڑی اچھی بات ہے جتنا ادب اور محبت ہو, بٹ اسے کمپلسن نہ بنائیں, اسے ایسے لمیٹیشن نہ بنا دیں کہ ہم دور ہوتے چلے جائیں. جی بالکل ہی نہ پڑھیں کوئی. جی ظاہر ہے, دیکھیں نا دیکھیں ہر بندے کی اپنی زندگی کا سٹائل ہے. میں صبح اٹھنے سے رات سونے تک لیٹتا نہیں ہوں, ایک گو میں کرتا ہوں جتنا بھی کام کرنا ہے. سو جب میں لیٹتا ہوں نا, تو اگر مجھے کوئی کہنا لائٹ آف کر دے تو میں کہتا ہوں نہیں, اب میں لائٹ آف کرنے کے لیے بھی نہیں اٹھوں گا, اب میں لیٹ گیا ہوں, اب میں سکون کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جب ہم ایسی لمیٹیشن بنا دیتے ہیں نا, مشکل ہو جاتی ہے. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم جندب بن جنادہ ایک صحابی جی. ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہے, وہ اپنے بھائی انیس کو بھیجتے ہیں کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, ذرا خبر تو لے کے آؤ. تو جب واپس آ کے انیس اپنے بھائی کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کی طرح کے لباس ہیں, جی انہی کی طرح کی گفتگو ہے, جی. جی تو وہ انہی میں سے ایک لگتے ہیں. اب اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کیا ہے, جب تک آپ مجھ سے میری زبان میں مجھے سمجھ آنے والے ڈکشن کے ساتھ بات نہیں کریں گی, شاید میں یہ تو کہوں کہ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی رخسانہ نے, بٹ سمجھ کچھ نہیں آئی. ایون ذہنی سطح کو ملحوظ خاطر رکھ کے بات سرکار کے متعلق کی یہ جائے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ بولتے تھے, باتیں کرتے تھے, تو ہر سطح کا آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا یہ کلیم کرتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے سمجھ آئی ہے, میرے لیول پہ آ کے بات کی ہے. نہیں, یہ اللہ نے ان کی زبان میں اتنا تاثیر, کمال, بلاغت, فصاحت دی ہوئی ہے. جامع الکلام سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا, آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور سب کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کتاب میں یہ خوبی ہے جی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیول پہ مجھے سمجھ آنے والی بالکل. زبان میں ہر ایک کو سمجھ آتی ہے جی. اس کتاب کی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اس کتاب کی ایک اور خاص بات جو ابھی میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ اس کتاب کو پڑھا بھی جا سکتا ہے, سنا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے. اسلام 360 کے حوالے سے جو ڈاکومنٹریز ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے. آپ کو یاد ہوگا جی آپ نے مجھے فون کیا جی کہ میں زاہد حسین چیپا صاحب سے ملنے جا رہی ہوں, جی تو میں نے ان کو بک ریکمینڈ کرنی ہے جی کہ وہ سیرت پہ کوئی بک جی انکلوڈ کریں اسلام 360 میں. اور آپ اکثر سیرت جی ریکارڈ کرنا چاہ رہی ریکارڈ تھی کرنا چاہتی تھی. جی جورجو کانسٹنٹائن کی بک, ایگزیکٹلی. اس کا اردو ترجمہ. جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ نے مجھے فون کیا اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بک کا زاہد شیپا صاحب کو کہتے ہیں. جی زاہد شیپا صاحب اس سے پہلے میڈم نگہت ہاشمی یا فرحت ہاشمی, ان دونوں بہنوں میں سے کسی ایک سے, نگہت ہاشمی سے مل کے واپس آ رہے تھے, جی اور ان کی ٹیبل پہ انہوں نے اس کتاب کا مسودہ یا کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ وہاں بھی دیکھا. جی سونے آپ نے ان کو بک بھی دے دی
اور کچھ آڈیوز بھی فارورڈ کر دیے۔ اب زاہد شیپا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سے لوگ ایسی بکس اور آڈیوز چیزیں ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے سب چیزوں کو سننا دیکھنا۔ اچانک میں نے لگایا تو وہ سیدہ آمنہ کے وصال اور سرکار کا جو واپسی کا سفر ہے اس پہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے 11 دفعہ ریپیٹ کر کے سنا اور اپنی پوری ٹیم کو بلا کے بٹھایا، کہا سنو ذرا۔ اور پھر میں ان کی جذباتی کیفیت اس وقت نہیں بیان کر رہا، وہ خود بتانا چاہیں تو اور بات ہے۔ اللہ نے مہربانی کرنی تھی، آپ کی ملاقات زاہد شیپا صاحب سے اسی کام کے لیے، کتاب اے کی بجائے کتاب بی آپ نے دی۔ زاہد شیپا صاحب کو اللہ نے اسباب بھی دیے، دھیان بھی دیا، انہوں نے اس پہ ویڈیو بک بنائی جو اس وقت بھی اویلیبل ہے، اور وہ ڈاکومنٹری پوری چلتی جا رہی ہے، ابھی بھی اس کے 6 سیزنز آ چکے ہیں، مزید پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی، میرے پاس اس سے زیادہ کوئی ڈسکرپشن یا اتھارٹی کے ساتھ بات نہیں ہے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ اگر کسی نے اس کتاب کے متعلق میرے سے علاوہ جاننا ہو تو والیوم 1 میں رخسانہ نے اپنا ایکسپیرینس اس میں، یہ کتاب نہیں رحمت ہے، یہ کتاب نہیں رحمت ہے کہ نام سے ٹاپک ہے، جو میں نے بھی بہت دل سے لکھا، جو جی کوئی میری شک نہیں، فیلنگز تھیں اس میں، جو میں نے فیل کیا، آپ نے دل سے پڑھا، دل سے لکھا، وہ اگر کوئی پڑھ لے تو سمجھ آ جائے گی یہ کتاب کیا ہے۔ اچھا، آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز میں اب یہ بک لکھی جا چکی، مطلب سارا آپ نے مشاہدہ بھی کر لیا سب کچھ، اب جب وہ سب کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے ایکسپیرینس سے آپ گزر گئے، تو اب آپ کو کوئی گیپ فیل ہوتا ہے اپنی لائف میں، کوئی خلا فیل ہوتا ہے، آپ مس کرتے ہیں کہ میں پھر سے وہ سب کچھ دیکھ پاؤں، فیل کر سکوں؟ فیل تو کرتے ہوں گے۔ اگین ایک مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے۔ میرے لیے سب سے عزت والا میں رشتہ یا تعلق سمجھتا ہوں جو میری مسز کے تعلق سے بنتا ہے، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست احباب عزیز، یا میرے والد کے ریفرنس سے جس سے بھی میرا تعلق بنا، میں ساری زندگی بڑا اس کو ویلیو دیتا رہا کہ میرے والد کا تعلق ہے، سو میرے لیے بڑی، میری سب سے بڑی سفارش اگر کوئی مجھے کر سکتا ہے نا تو یا میرے والد ہیں یا میری مسز ہے اور اب بیٹی ہیں، جو سفارش کریں تو مجھے کسی بھی گورنر، چیف منسٹر، پریزیڈنٹ سے زیادہ عزت بھی محسوس ہوگی، فکر بھی ہوگی۔ چیف منسٹر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا نا کہ اعجاز کون ہے، جی، بٹ جب سے میں نے یہ کتاب لکھی نا، میرا آپ کا تعلق بیٹا کیا ہے اس وقت؟ میرے آپ کے تعلق کا برج یا پہچان اس کائنات کے سردار، وجہ تخلیق کائنات، کیا یہ مظفر وارثی کا شعر ہے؟ اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ جی، وہ جو تعلق ہے نا میرا آپ کا، میرا رخسانہ کا، میرا حسن کا، جس سے بھی، جو اس کتاب محمد رسول اللہ کی وجہ سے بنا نا، اس سے بڑا کائنات میں میرے لیے تعلق نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اس تعلق کی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ بے شک۔ جی، میں آج بھی وہ رعنائی، وہ مہربانی محسوس کرتا ہوں۔ اب کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ مجھ سے پوچھیں بھی تو میں نہیں بتاؤں گا، جی، مہربانیوں کی، جو میں نے امیجن نہیں کیا تھا نا، اللہ نے اس سے زیادہ مہربانی کی۔ میں ایک دوست کا کامنٹ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ذوق آئے گا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، استاد ہیں، مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ جہاں صاحب آپ رسول اللہ کے ذاتی مصنف ہیں، کسی وقت قربت کے لمحات میں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔
وہ جو انہوں نے یہ مجھے بات کہی نا کہ تم سرکار کے ذاتی مصنف ہو. مولانا طارق جمیل صاحب چونکہ کہتے ہیں میں دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں تو میراثی آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں چوئی صاحب کے والد صاحب دادا جان ان کی بڑوں کی صفتیں بیان کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نوازا جائے. تو وہ کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں مدینہ منورہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے تو کہتے ہیں سرکار آپ کا میراثی آ گیا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے آباء و اجداد کے نام سناتے ہیں. میرے لیے اس سے بڑی عزت یا نسبت نہیں ہو سکی کہ کوئی مجھے رسول اللہ کا منشی، مصنف، نام جو مرضی لے لے. وہ جو غالب نہیں کہتے ہوا شاہ کا مصاحب بنے ہیں اتراتا، وہ کسی ذرا سے نون آدمی کے ساتھ تعلق بن جائے تو اب جگہ جگہ بیٹھتے ہی ذکر کرتے ہیں کہ فلانے صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کا ایڈوائزر ہوں، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، اور میرا بڑا تعلق ہے ان سے، جن کی زندگی اتنی تھی، اس کائنات میں ذکر ایک ڈاٹ بھی شاید بڑی چیز ہے. وجہ تخلیق کائنات کا منشی ہونا، بہت بڑا یہ احساس ہے. اور ذاتی مصنف ہونا جی میں تو جی کہوں گی یہ الحمدللہ رب العالمین. میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی اس کے لیے جی، فضل عطا. اور میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی خواہش بھی نہیں کی. مالک جب مہربان ہوتا ہے نا، وہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اس زمین کو تو ہوتا ہے جہاں پہ فصل اگنی ہے، پودے اگنے ہیں، پھل لانے ہیں. پتھروں میں، سڑک پہ، آپ کے گھر کے فرش پہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بٹ وہ مہربان ہے رب، وہ وہاں پہ بھی بارش بھیجتا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے. جب یہ مہربانی ہوئی، میں تو لان میں بھی نہیں تھا، میں تو گیراج میں بھی نہیں تھا، میں تو اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا تھا جہاں پہ بارش پہنچنے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. بٹ جب مالک، اس کائنات کا مالک مہربان ہے، اسباب کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے اس مسبب الاسباب کے جو اسباب کا محتاج نہیں ہے. جی جی بے شک. سو جب مہربانی ہوتی ہے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے. تو میرے لیے یہ عزت، یہ سعادت کہ مجھے کوئی سرکار کا منشی یا ذاتی مصنف کہے، اور کیا چاہیے. میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کیا، میں اس کتاب کا ریٹرن کیا چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہیں؟ جی میں چاہتا ہوں، اور یہ کسی حد تک مٹیریلائز بھی ہو چکا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو اپنی حاضری کی کیفیت جب گل نے سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں سرکار کے سامنے پیش ہوں اور پوری ٹیم پیش ہو جو اس میں انوالو ہے. سرکار کو کتاب پیش کی جائے، اب اس کتاب کو دیکھ کے مجھے پوچھیں یہ تم نے لکھی ہے، میں کہوں جی، اور وہ مسکرا دے. مجھے دنیا اور آخرت سب کا سرمایہ مل گیا، سرکار کی ایک مسکراہٹ. جی انور مقصود صاحب کا ایک شعر ہے آپ کے چہرے پہ جو مسکان وغیرہ ہے، آپ کے چہرے پہ جو مسکان وغیرہ ہے، اس پہ فدا اپنا دل و جان وغیرہ. جی وہ مسکرا دیں. مجھے نہ اپنے حساب کتاب کی فکر ہے، نہ مجھے کسی اور انعام کی، نہ کوئی کسی نیکی کا دعویٰ ہے، نہ کسی عمل پہ کوئی یہ خیال ہے. پنجابی کا ایک نا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو. بے شک. نیک عمل تے مان ہے، یعنی اگر کوئی فخر ہے تو نیکوں کو اپنے اعمال پہ، اوگن ہار کہتے ہیں گناہ گار کو. نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو، سرکار دا بوہا کافی اوگن ہارانو. واہ بے شک ایسے ہی ہے. دیکھیں شفاعت کی ضرورت کسے ہے. مجھے ویسے کیوں یاد آ رہا ہے ذہن میں
کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور کہیں منگتا کا بھلا ہو. بے شک یہ تو وہ نا وہ در ہے. درست ہے. میں بات کر رہا ہوں نا کہ جو نیک، جس نے نیک عمل کر لیے، جس نے اللہ کے حکم پہ زندگی گزاری، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، شفاعت کی ضرورت تو میرے جیسے کو ہے. جس نے اللہ کے حکم پہ عمل کر دیا، اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے ان کو تو گارنٹی دی ہوئی ہے، تسلی دی ہوئی ہے. یہ شفاعت کی ضرورت تو میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے جیسوں کو ہے نا. تو وہ ایک مسکراہٹ، اس میں اتنا کچھ شامل ہے. جیسے اللہ کا لفظ کن، کتنی کمپلیکس کمیونیکیشن اور انسٹرکشن تھی کہ ایک ایک چیز انسان کے اندر ہی جتنے سسٹمز ہیں ان کو ہی ذرا غور کریں. یہ کائنات کیسے چلتی ہے، کسی ایک سسٹم پہ غور کر لیں، ایکو سسٹم دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اتنی پلاننگ، اتنا کچھ. وہ جو مسکراہٹ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. وہ جس پہ مسکرائے اس پہ اللہ مہربان ہو گیا. وہ جس پہ مسکرائے اس پہ ساری کائنات مہربان ہو گئی. وہ جس پہ مسکرائے اس کو اللہ نے وہ کمال دے دیا، عزت دے دی. میرے لیے اس سے بڑا انعام نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے. وہ مہربان ہم سب پہ مسکرا دے جو اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. اب میں بار بار کہتا ہوں یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ہم سب کی. جس نے اس میں رول پلے کیا یہ اللہ نے چنا اسے. اور میں تو سمجھتی ہوں جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جنہوں نے، ان کے لیے بھی یہ بڑی خوش قسمتی. جی بالکل ایسے ہی. ہم نے تو کتاب میں لکھا نہیں ہوا کہ جو کوئی اس کتاب کا کسی اور کو بتائے. پیر کرم شاہ صاحب، اللہ انہیں غریق کرامت کرے، بہت بڑے عالم اور بہت علمی شخصیت. ضیاء القرآن تفسیر لکھی، ضیاء النبی سیرت پہ لکھی، سپریم کورٹ کے جسٹس رہے. ایک انسٹیٹیوشن، اتنا بڑا ادارہ، اتنے لوگوں کو انہوں نے علم اور عمل سکھایا. وہ جب انہوں نے کتاب لکھی تو کچھ میں نے رائے دی اور انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے مجھے کہا کہ اعجاز، قیامت کے دن تم نے اللہ سے ضیاء النبی میں حصہ مانگنا ہے اور میں گواہی دوں گا کہ اس میں تمہارا حصہ ہے. میرے لیے بہت سرمایہ والی بات ہے. بے شک ایسے ہی. بالکل انہی کی سکھائی ہوئی بات. جس نے اس کتاب میں حصہ ڈالا، یہاں تک کہ کسی کو اس کتاب کا بتایا بھی کہ یہ کتاب پڑھ لو، اچھی کتاب ہے، اس کا اس کتاب میں حصہ ہے. انشاءاللہ. اور میں اللہ کے حضور گواہی دوں گا کہ میں یہ بات سر عام کہتا رہا ہوں. مالک کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے؟ جی، اس کی مخلوق ہے نا سمندر سے آپ ٹینکر کے ٹینکر بھرتے جائیں، مستقل موٹر لگا کے پانی کھینچتے رہیں، جگہ جگہ کھینچتے رہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کائنات کے مالک کی اتنی سی مخلوق کم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، تو اس کی مہربانیوں کو کیسے کمی آ سکتی ہے؟ بے شک ایسے. اچھا، سوری میں انٹرپٹ کر رہی پلیز. ہوں. اب اس کتاب میں دیکھیں ہر چیز ایک طرح سے کہہ لیں ڈیسائیڈڈ تھی، ٹھیک ہے، جو کچھ سارا کچھ آپ سے کروایا گیا جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو کیا آڈینس بھی ڈیسائیڈڈ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوگی کہ کس ٹائپ کی آڈینس؟ اچھا، یہ میری اوقات سے بڑا سوال ہے. افشین کے کویسچن میں سے بڑے انٹرسٹنگ یہ میری اوقات سے بڑا سوال ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا میں اسے آپ کو، وہ جو خیر ہوتی ہے نا، خیر ملنے والے کی بھی اپنی جگہ چنا ہوتا ہے مالک نے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، تو ایک چھپکلی تھی جو پھونک مارتی تھی کہ یہ آگ تیز ہو جائے. اس کی پھونک اس آگ تک نہیں پہنچتی تھی، پہنچ سکتی نہیں. اور ایک پرندہ تھا ہدہد، جو اپنی چونچ میں پانی بھر کے اس آگ کو بجھانے کے لیے لا رہا تھا. اس کا پانی بھی نہیں پہنچ رہا تھا.
بٹ اس نے اپنی پوری نسل کے لیے عزت کما لی. ہدہد نے اپنے پورے قبیلے نسل کے لیے عزت کما لی. جب مالک مہربان ہوتا ہے نا تو پھر راستے اور رابطے بنتے ہیں, خیر بھی پہنچتی ہے, تو مہربانی جس پہ ہوتی ہے نا اس پہ پہنچتی ہے. سیرت وہ ٹاپک ہے, نعت وہ صنف ہے جو لکھی نہیں جا سکتی, مہربانی کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی. میں آپ کو یہ واقعہ سنا کے اسے ہم کلوز کرتے اور ہیں. حسن بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. حسن اگر آپ یہاں آ جائیں. میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت ایسی چیزیں ہیں جو خود نہیں لکھی جا سکتی. میرے والد نے, میں پہلے بھی ذکر کیا, کتاب لکھی ہے رخ مصطفیٰ کے نام سے. ابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کی ایڈیٹنگ, میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ ابا جی کی بکس کی ایڈیٹنگ میں کیا کرتا تھا. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا, 2 دفعہ کہا, پھر انہوں نے مجھے ڈیڈ لائن دے دی. مجھے کہتے ہیں بیٹا تیرے کو 1 مہینہ ہے, جی تو ایڈیٹنگ کر دی تھی تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پبلش کروا دونی ہے. اچھا والد صاحب چونکہ وہ بزرگی میں آ کے نا, یہ بھی انسان کو خیال ہوتا ہے پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت باقی ہے یہ کام کرنے کو, تو میں اس عادت سے محروم نہ ہو جاؤں. تو مجھے کہتے ہیں کہ 1 مہینہ تو جی تو نہ کیتا تو پھر میں بات کیوں نہیں کہنا, ابا جی یہ یوں لکھنا تھا, ابا جی اس کو یوں کرنا تھا. مجھے دی, میں نے کوئی 2-4 پیج دیکھے ہوں گے اس دن, سوچا کل لکھوں گا, اور میں کچھ نہیں کر سکا. ابا جی نے ایک کتاب پبلش کروا لی, لا کے مجھے دی, تو میرے لیے شرمندگی کی انتہائیں تھیں کہ ابا جی نے مجھے اتنا کہا. اور ابا جی نے کتاب میری تحریک پہ لکھی تھی, میرے بار بار کہنے پہ لکھی تھی کہ ابا جی سیرت پہ کتاب لکھیں, ابا جی سیرت پہ کتاب لکھیں. نہیں کر سکا. یہ 2013 کی بات ہے, اور میں 2020 تک وہ کتاب پڑھ بھی نہیں سکا. 7 سال میں 300 پیج کی کتاب پڑھ نہیں سکا. تو اشین کے سوال کا جواب جو میں ہے چھپا ہوا ہے, وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اور جب مہربانی ہوئی, میں نے 1 مہینے میں وہ کتاب 24 دفعہ پڑھی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے. جی یہ نصیب کی بات ہے, لکھنا بھی پڑھنا بھی. میں اس کتاب کی بات نہیں کر رہا, مطلب اس میں خیر ہے, جہاں بھی چاہے کی خیر ہے. یہ خیر میں نہیں دے رہا, مجھے منگتا کیا دے سکتا ہے, ایک ڈپینڈنٹ کیا دے سکتا ہے. میں ایک اور مجھے بات یاد آ گئی, پیٹ کو پنجابی میں چگا کہتے ہیں. اشفاق صاحب کہتے ہیں چگا بھی نہ پایا ہوئے, جو تو مہربانی ہوتی ہے نا, جھولی تو ہوگی تو پھیلائیں گے نا. جب مہربانی ہوتی ہے تو جھولی نہ بھی ہو تو مہربانی ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کبھی خواہش بھی نہیں کی, جی تو یہ ہو گیا. میں نا ابھی جو آپ بات کرنے لگی تھی, میں کہہ رہا ہوں نا منگتا کیا دے سکتا ہے. پروفیسر منیب علی, سائنس کالج باد روڈ کے پروفیسر, آج کل سعودی عربیہ میں PhD کر لی انگلش میں. مجھے کسی نے کنیکٹ کرایا کہ یہ انگلش ٹرانسلیشن کر دیں گے بک کی. مال ٹاؤن میں رہتے تھے, گل میں ان کے گھر چلا گیا, اور میں نے زمین آسمان کے خلابے ملا دیے, یہ اور وہ. انہوں نے مجھے, میں نے کہا جی میں آپ کی خدمت کر دوں گا. تو مجھے کہتے ہیں مجھے دے کیا سکتے ہیں, بڑی وہ نا اگریسو سی ٹون میں کہتے ہیں مجھے آپ دے کیا سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کروڑ روپیہ مانگیں گے, میرے پاس نہیں ہے, چلا جاؤں گا, جب کروڑ اکٹھا ہوگا آپ کے پاس آ جاؤں گا. میں نے اپنی جیب سے دینے ہیں, مالک نے اسباب دینے ہیں. اس کتاب کی انگلش ٹرانسلیشن پروفیسر منیب علی نے ہی کی ہے, اور فری آف چارج کی ہے. اور یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی مہربانی. اچھا وہ تو انہوں نے, ان کے دل میں پھر وہ انسپریشن ملی نا, وہی اللہ نے چنے ہوئے لوگ. وہ جو ان کا ڈائلاگ تھا وہ صرف ایک ڈائلاگ تھا کہ آپ مجھے دے کیا سکتے ہیں. یعنی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بات ہو رہی ہے سرکار کی, سرکار کے بارے میں کتاب کی, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا بھلا کیا ہدیہ یا کیا ہو نہیں سکتا. سو اصل میں ان کا یہ جو آرگومنٹ تھا وہ اسی لیے تھا کہ اس کا تم پے کیا کر سکتے ہو. میں تو اس سے کہیں زیادہ. اچھا میں اگین میں کچھ تھوڑا اس وقت جذباتی بھی ہوں. جب میں نے یہ کتاب پبلشر کو دی تو پبلشر عمومی طور پہ آپ کو یا رائلٹی دیتے ہیں یا کچھ کتابیں دے دیتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں, اور مصنف یا ان کو بیچ لیتا ہے یا کچھ اور استعمال میں لے آتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی. انہوں نے, اسی پبلشر نے
اس سے بچوں کی کتابیں بھی سیٹ بنایا اور بڑا پاپولر ہے. ٹھیک، مجھے انہوں نے 10 کتابیں بھیج دی. میں نے ایک رکھ کے انہیں واپس بھیج دی یہ کہتے ہوئے کہ میرے راہ کو کھوٹا نہ کرو مہربانی، میں نے اس کا بدلہ مالک سے لینا ہے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات سکھائی کہ میں نے تو یہ غلہ اسے بیچنا ہے جو 700 گنا دے گا. دے سکتے ہو تو تمہیں دے دیتا ہوں، 700 گنا کون دے سکتا ہے؟ بہترین سودا یہی ہے ویسے. سو یہ ایڈٹ ہو ہی رہی ہیں چیزیں، تو اب باتوں میں بات نکل رہی ہے، تو ہم کوئی بات سنتے ہیں یا بک پڑھتے ہیں تو ہم اپنی امیجنیشن میں کریکٹرز ڈیولپ کرتے ہیں کہ اچھا حضرت ابو طالب کی ایسے ہوں گے، ایسی ہوگی، یہ ایسے ہوگا، کیونکہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. تو ابھی بھی اگر آپ ویژولائز کرتے ہیں تو وہ سارے کریکٹرز آپ کو اسی طرح سے نظر آتے ہیں. اچھا، بڑا اچھا سوال ہے. میں کوئی چیز اس دنیا میں ویژولائز کیے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں، آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے، آپ کا بزنس پارٹنر ہے، آپ کا وینڈر ہے، ان نون کسٹمر ہے، اس کی آواز سے آپ اس کی ایج کا اندازہ کرتے ہیں، آپ اس کے وزن یا جسم کا اندازہ کرتے ہیں، آپ اس کی شکل صورت کا اندازہ کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ بالکل ویسے ہی نکلتا ہے جیسے آپ نے امیجن کیا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ بالکل ادروائز نکلتا ہے. جی، اچھی آواز والوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی، اللہ نے خوبیاں دی ہوئی ہیں، کسی کو اچھی آواز دی ہوئی ہے، کسی کو اچھی شکل دی ہوئی ہے، کسی کو دماغ اچھا دے دیا، کسی کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ اچھا. تو میرا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ وہی لوگ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں یا میں ایکسپریس کر سکتا ہوں، سوائے ایک بڑھ کے دعوے کے کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے دیکھے ہیں وہ وہی ویسے ہی لوگ ہیں جیسے ہم ان کے بارے میں سنتے پڑھتے آئے ہیں. تو کوئی آپ نے اس بارے میں کہیں بھی کچھ ذکر نہیں کیا حلیے کے بارے میں کسی کے بھی؟ وہ دانستن نہیں کیا یا دانستن نہیں کیا. اور اچھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ کہتے پھر رک گیا ہوں. نہ مجھے پش کریں. نہیں، کوئی ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جو سچ ہے سچ ہے. مہربانی کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. حسن بھائی اپنا سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ آف دی ریکارڈ نہ پوچھوں گی. ٹھیک. اچھا، میرا سوال نہیں ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے مجھے شیئر کرنا ہے. اچھا، میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. جی، میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا. ہم نے کوئی دل کی باتیں شیئر کی ہیں لوگوں سے. اس ہاتھ جوڑ کے ملتمس ہوں، یہ صرف میں نے فیکٹس شیئر کیے ہیں. میں اس سے میرا قد بڑا نہیں ہوتا، اس سے میں اپنا قد بڑھانا نہیں چاہتا. میرے قد بڑھنے کے لیے، میری عزت کے لیے، میری بقا کے لیے یہ کافی ہے کہ میں ان کا منشی ہوں، الحمدللہ. میں ان کا ذاتی مصنف ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سرکار کی ذات پہ ان کی مرضی یا اپروول کے بغیر لکھ سکتا ہے. جی، بے شک ایسے. اور میرے کیس میں تو ہنر بھی نہیں تھا نا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ میں مصنف ہوں، نہ میرا کوئی تجربہ تھا اس سے پہلے. پھر عجیب بات یہ ہے، اس بک کو کسی نے ایڈٹ نہیں کیا ہوا، کسی پروفیشنل ایڈیٹر نے ایڈٹ نہیں کیا ہوا. جی، جو کچھ آپ کے سامنے ہے. تو وہ جب قلم دیتا ہے نا تو پھر لکھنا بھی سکھا دیتا ہے. وہ ہمارے ہمسائے میں ایک بابا جی تھے، وہ کہا کرتے تھے بڑی خوبصورت بات. وہ کہتے تھے، پترا، میاں والی کے رہنے والے تھے، پترا جدوں اللہ عہدہ دیندا ہے نا تو پھر رنگ بھی لا دیندا. جی، وہ دعا دیا کرتے تھے، اللہ تینوں رنگ لائے. ان کے کہنے کا انداز تھا. جب وہ مہربان ذات، وہ نا تھوڑی اور اگزامپل ہے، جب وہ اولاد دیتا ہے نا تو اس ماں کو اس اولاد کا رزق بھی دے دیتا ہے. بے شک. یہ اس کے ساتھ بلٹ ہے. جی، سو وہ اتنا کمال ڈیزائنر، مینوفیکچرر، پلانر، خالق ہے کہ وہ جب آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سارے اسباب، عقل، سمجھ، شعور، سب کچھ دے دیتا ہے. میرے لیے اس نے یہ سمجھا کہ اس نالائق کو جب تک دکھایا نہیں جائے گا، اس کو لکھنا نہیں آئے گا، تو اس نے مہربانی کی
دکھا دیا اور مجھے کہا رپورٹر بن کے جو دیکھ رہے ہو لکھتے جاؤ. اصل میں تو آپ کو چوز کیا گیا تھا اور آپ سے یہ کام کروایا جانا مقصود تھا، تو وہ پھر سارے اسباب آپ کو مہیا کیے گئے نا، اور یہ مالک کی بڑی مہربانی ہے. مالک کی یہ مہربانی. چناؤ ہے اللہ کا، وہ جیسے جس کو چاہے چن لے. اس کا کوئی میرٹ نہیں ہے الحمدللہ مہربانی کے سوا. بے شک مجھے عطا بہت کا. اچھا، مجھے بہت سے لوگ جی. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی خواہش ہوگی، آپ کا شوق ہوگا، آپ نے دعا مانگی ہوگی. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کا میرٹ صرف مہربانی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جی. کوئی اور وجہ نہیں ہوتی کہ میں سوچتا یوں تھا، میں نے نیکیاں بڑی کیں، میں نے فلانا کام کیا، میری خواہش بڑی تگڑی تھی، میں تو رو رو کے مانگتا تھا. اس مالک کو دینے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، سمجھنے کے لیے صرف، جی. لٹرل نہیں ہے. آپ کسی کو دے رہے ہو تو آپ کا بھائی، آپ کی والدہ آپ کے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بس بیٹا کافی دیتے ہیں، اس سے ہوگے نہیں. مالک کا ہاتھ کنے پڑنا ہے. بے شک. یہ ہاتھ میں قتل جسمانی یا لٹرل معنوں میں نہیں کہہ رہا، وہ مالک دینا چاہیے تو اسے کون روک لے گا. بے شک تمام خزانوں کا مالک، ہر چیز پہ قادر. مرضی کا مالک، یوم الدین کا مالک، جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت کا مالک، جب ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اس کی بادشاہت تب بھی قائم ہونی ہے. تو اس کی مہربانی، صرف مہربانی. بے شک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑا خوبصورت یہ ہمیں خود محفل بڑا اچھا لگ رہا arrange کی. ہے، بہت دنوں کے بعد ہم اس طرح سے یہاں پہ میری تو موجود ہیں اور آقا کی باتیں کرنا، آقا کی نسبت سے باتیں کرنا. میری تو obviously ریکویسٹ ہے آپ سے، ہم نے بڑا خوبصورت سیرت پوڈ کاسٹ، اتفاق سے ہم تینوں ہی اس میں زیادہ ایکٹیو تھے. بیہائنڈ دا سین بھی کچھ لوگ ہیں جو ریڈی کر کے اسے اپلوڈ کرتے تھے، میرے آفس کے لوگ ہیں، سجا ہے، باقی لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا اجر دے. میری بڑی خواہش ہے وہ جس وجہ سے بھی رکا اللہ کو نہیں منظور ہوگا اس وقت، میری خواہش اینڈ ریکویسٹ ہے اس سے ہم دوبارہ شروع کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ بڑا کمال تھا. مجھے ایک نا خاتون کا میسیج آیا، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، عربی پڑھاتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے سیرت پوڈ کاسٹ کا یوں انتظار ہوتا تھا جیسے ڈرامے کی اگلی قسط کا انتظار ہوتا ہے، اتنا اسپیل باؤنڈ قسم کا. اور ہم کرتے کیا رہے ہیں، رسول اللہ کی باتیں. اللہ ہمیں دوبارہ یہ توفیق نصیب کرے. آمین آمین انشاءاللہ. اور حسن آپ جی ضرور اپنے بہت شکریہ. ویوز، اپنے دل کی بات جی share جی کیجیے. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اس کا حصہ بنایا پروگرام کا، اور ماشاء اللہ بڑی زبردست محفل میں سن رہا تھا ابھی وہاں بیٹھ کر بھی. میں تحدیث نعمت کے لیے نا اور یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، اور کہ جن لوگوں نے نہیں پڑھی کتاب تاکہ ان کو بھی اس طرف یہ کتاب ضرور پڑھیں. میں ابھی اسی سال مئی میں عمرے پر حاضری ہوئی، مجھے شرف حاصل ہوا. تو اس سے پہلے کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کتاب تو میں نے پڑھ لی تھی، اور اس کا آبویسلی ایک امپیکٹ بہت زیادہ ہے کتاب کا میرے اوپر، کیونکہ اس پر پروگرام میں ہوئی گئی ہے ساری بات کہ وہ بالکل پڑھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سامنے ہو رہے ہیں. تو بالکل ایک نئے انداز سے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کتاب سے کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے آپ کو، ایک نئے انداز سے بالکل لگتا ہے جیسے سامنے ہو. تو اعجاز بھائی کا مجھے کال آئی مارچ آئی تھنک فیبرری کے آخر تھا. تو آپ نے مجھے بتایا کہ میں نا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، دبئی میں تھے غالباً. تو وہ بات ہو گئی، تو وہ مطلب جس طرح سے ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا، اور سر تو میں نے نا ان کو میسج کیا اس کے بعد واٹس ایپ پر، اور اس میں آئی ڈونٹ نو میں خوب رویا میسج میں. اور میں نے رو کر یہ بات ان سے کہی کہ آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضری ہو آپ کی، تو آپ نے نا شکریہ ادا کرنا ہے میری طرف سے، یعنی یہ کہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. اور یہ کہ بس شکریہ. دل میں میرا یہ تھا کہ میری بھی حاضری ہو جائے عمرہ. تو یہ آگے انہوں نے جواب نہیں دیا، اس بات کو نہیں انہوں نے کوئی جواب دیا یا کوئی بات کہی ہو. تو 2 مہینے کے اندر ہی اندر اللہ رب تعالیٰ نے سبب بنائے، اور کوئی اسباب نہیں تھے. ودن اے منتھ اور 2 رب تعالیٰ نے
اچانک سے کچھ اسباب بنائے ہیں اور مئی میں میں عمرے پہ جا رہا تھا، یعنی ان کے آنے کے 2 ماہ بعد. ماشاء اللہ. تو میں تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سر نے دعا کی ہے وہاں پر اور ظاہر ہے وہ قبول ہوئی ہے اور اب تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا. اب میں عمرے کا بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ کتاب نہ پڑھی ہوتی اور تب میں عمرے پر جاتا اور یہ پہ جو میں پڑھ کر گیا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا میری کیفیات میں اور پورے میرا جو بھی میری جرنی تھی عمرے کی. میں وہاں پہ گیا ہوں مکہ شریف میں بھی جب حاضری ہوئی ہے تو میں کیونکہ کتاب پڑھی ہوئی تھی نا اور اس میں بہت ڈیٹیل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک کا ذکر ہے، بی بی صاحبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، تمام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا، بی بی پاک سیدہ کائنات کا. تو آپ یقین کریں گے بتانا مشکل ہے لفظوں میں نسبتوں میں ہی کھویا رہا ہوں وہاں پر، اور اس کا سارا کریڈٹ اس کتاب کو جاتا ہے کہ میں نے وہاں پر حرم میں میرا وقت کم گزرا ہے، میرا زیادہ وقت گزرا ہے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، جنت المالا میں، اور جتنا بھی میرے پاس ٹائم تھا مدینہ شریف میں. یعنی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی میں کہوں گا مشکل ہوتا ہے الفاظ میں بیان کرنا کہ پورے یہ میرے 10 دن کا ٹرپ تھا، پورے 10 دن اس کتاب کا ہی جو میں نے پڑھا ہوا تھا نا وہی سارا کچھ چلتا رہا میرے مائنڈ میں اور اس کا ایک بڑا امپیکٹ رہا ہے. تو ابھی میں بڑے عرصے سے اجاز بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی مس افشین نے بات کی تھی نا کہ آپ کو یاد آتا ہے اور یاد تو نہیں آتا. والیوم 3 رہتا ہے ابھی اس پہ کام ہو رہے ہیں. تو والیوم 3 کا بڑا انتظار ہے اور یہ سب شیئر کرنے کا پرپس صرف یہ تھا کہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب پر ظاہر رحمت ہے بڑی خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کتاب ضرور پڑھیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبتیں ہیں نا ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، چچا جان تھے اور اہل بیت کرام، صحابہ کرام، تو بالکل انسان ان میں کھو جاتا ہے. بس یہ میں عرض کرنا چاہ بہت رہا تھا. بہت شکریہ. اور اعجاز بھائی نے پھر ہمیں اس کی سمری بھی لکھ کے دی جو ہم نے میلاد میں ایکسپیرینس کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو خاص واقعات ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ پھر ہم نے حاضرین کے ساتھ شیئر کیے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیسک لائف سٹوری ہے اس کے بارے میں ضرور آگاہی ہونی چاہیے، اور ہمارے چینل پہ اس حوالے سے مختصر ویڈیوز بھی موجود ہیں. جی اب آپ نے بات کی تو مجھے اس سے یاد آ گیا، اگر کسی نے قرآن کریم سمجھنا ہے نا جی تو سیرت پڑھے. اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانی کی، میں بغیر کسی تردد یا تکلف کے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے قرآن سمجھ ہی سیرت سے آیا، مجھے قرآن سمجھ ہی سیرت سے آیا. اور اللہ نے اس کا صدقہ وہ مہربانی کی کہ آج کل ہم سب مل کے مفہوم القرآن پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح اتنی سادہ زبان میں لکھا جا رہا ہے. اس میں بھی آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو روٹین میں آپ کو نہیں ملتی. خصوصی فوکس ہے ہمارا اس میں شان نزول پہ اور جو اللہ کا حکم ہے اسے سمجھنے میں. اور پھر اس میں بخوبی جو اور اللہ نے مہربانی کی وہ یہ ہے کہ ایک رکوع میں اگر کوئی نیا لفظ یا نئی شخصیت یا نئی ٹرم استعمال ہوئی ہے تو رکوع کے بعد اس کی ڈیفینیشنز اویلیبل ہیں. سو اے پرسن ہو ہیز نو نالج ول فیل کہ مجھے اگین کسی سے کچھ پوچھنا نہیں پڑ رہا. اگر وقت ہو، لوگوں کے پاس شوق ہو تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. مقصد اس کتاب کا بھی اور مفہوم القرآن کا بھی لوگوں تک وہ پہنچانا ہے. میں ایک ڈاکیہ ہوں، میرا علم یا عقل اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے. جس طرح انٹرنیٹ ہوگا تو میرا واٹس ایپ میسیج جائے گا، میری ای میل جائے گی، میرا فون کال جائے گی. اور اگر انٹرنیٹ ہی نہیں ہوئے گا تو میں سوائے ایک انٹرنیٹ کے، میں سوائے ایک ڈاکیے کے، سوائے ایک
کمیونیکیٹ کرنے والے کے میرا رول اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اس سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ اعجاز بھائی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آج کی یہ سیٹنگ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہوگی اور بہت کچھ جاننے کا سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا، اور خاص طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت کا تعلق ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور اللہ پاک جب کسی کو چن لیتا ہے تو کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی عطا کیا ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ بہت حوصلہ افزا ہے، اور ہم سب کو اللہ سے ایسا ہی گمان رکھنا چاہیے، اور بے شک اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی کہ جب وہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے لیے چن لے۔ بہت شکریہ اعجاز بھائی، اور باقی سب کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کسی اور سیشن میں ہو سکتا ہے جلد ہی آپ سے ملاقات ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے سب مل کے محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔